अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यसरल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.78 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 78 और थीम है सूरे निसा आयात 105 एंड 106। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़ लितहकुम बैनन्नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिल खाइनीन खसीमा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इन्ना माने हैं बेशक हम, इंडीड वी, अंज़लना नून सा लाम से इसका रूट वर्ड है, माने हैं हमने नाजिल किया, वी हैव सेंड डाउन और वी हैव रिवील्ड। इलैका अलिफ लाम या से है, माने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, टू यू। अल किताबा काफ ताबा से रूट वर्ड है, माने किताब, द बुक। बिल हक़ हा काफ काफ से है, माने हक के साथ, विद द ट्रुथ। लितहकुमा हा काफ मीम से है, माने ताकि आप फैसला करें, सो दैट यू मे जज। बैना बा या नून से माने दरमियान, बिटवीन। अन्नासी नून वाव सीन से है, माने लोग, द पीपल। बिमा के माने जो भी हो सकते हैं या उसके मुताबिक। विथ व्हाट अरवा का वा अलिफ या से है, माने दिखाए आपको या हिदायत करे आपको। हैज शोन यू और हैज गाइडेड यू। अल्लाहु अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह। वला और ना, एंड डू नॉट। तकुन काफ वाव नून से माने हो, बी। लिल खाइनीना खा वाव नून से है, माने खियानत करने वालों के लिए, फॉर द डिसीटफुल। खसीमा खा स्वाद मीम से है, माने तरफदार या वकील। अ प्लीडर और एन एडवोकेट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। इन्ना अंज़लना इलैका बेशक हमने नाजिल किया आपकी तरफ, अल किताबा बिल हक़ किताब हक के साथ, लितहकुम बैनन नास ताकि आप लोगों के दरमियान फैसला करें, बिमा अराकल्लाह अल्लाह की हिदायत के मुताबिक, वला तकुन और आप न हो, लिल खाइनीन खसीमा खियानत करने वालों के तरफदार। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। बेशक हमने नाजिल किया आपकी तरफ किताब हक के साथ ताकि आप लोगों के दरमियान फैसला करें अल्लाह की हिदायत के मुताबिक, और आप न हो खियानत करने वालों के तरफदार। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। इन्ना अंज़लना इलैका इंडीड वी हैव रिवील्ड टू यू, अल किताबा बिल हक़ द बुक इन ट्रुथ, लितहकुम बैनन नास सो दैट यू मे जज बिटवीन द पीपल, बिमा अराकल्लाह as guided by Allah, wala takun so be not, lil kha'inina khasima an advocate for the deceitful. Complete translation देखें। Indeed we have revealed to you the book in truth, so that you may judge between the people as guided by Allah, so be not an advocate for the deceitful. सूरह निसा आयत 106 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वस्तगफिर गैन फार वा से है, माने और बख्शिश मांगे, एंड सीक फॉरगिवनेस। अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह। इन्ना बेशक, इंडीड। अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह। काना काफ वाव नून से माने है, इज। गफूरा गैन फार वा से माने बख्शने वाला, ऑफ्ट फॉरगिविंग। रहीमा रा मीम से माने रहम करने वाला या निहायत मेहरबान, मोस्ट मर्सीफुल। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वस्तगफिरिल्लाह और अल्लाह से बख्शिश मांगे। इन्नल्लाह काना बेशक अल्लाह है, गफूर रहीमा बख्शने वाला निहायत मेहरबान। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और अल्लाह से बख्शिश मांगे, बेशक अल्लाह है बख्शने वाला निहायत मेहरबान। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वस्तगफिरिल्लाह एंड सीक द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह। इन्नल्लाह काना इंडीड अल्लाह इज, गफूर रहीमा ऑफ फॉरगिविंग, मोस्ट मर्सीफुल। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड सीक द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह इंडीड अल्लाह इज ऑफ फॉरगिविंग, मोस्ट मर्सीफुल। तफसीर आयत देखें। आयत 105 पे हम फोकस करते हैं। पहले हम जानते हैं कि साबिका आयत जिहाद के सिलसिले में अहकामात रखती हैं। अब उसके बाद ये आयत आई है। अगर कंटिन्यूटी में देखें तो हमको ये बात समझ में आती है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے اسلحہ اور مسلسل جہاد کی ضرورت ہے، اور اندرونی یا داخلی انتشار سے محفوظ رکھنے کے لیے قانون شریعت یکساں طور پر نافذ کرنا ضروری ہے۔ یعنی امت محمدیہ کے پروٹیکشن کے لیے اگر دیکھا گیا تو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کو ان پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ ہیں دشمنوں کی دشمنی اسلام سے اور مسلمانوں سے، جس کے خلاف مسلمانوں کو مسلسل ٹھہرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اندرون انتشار کو دیکھیں تو یہ اندرون انتشار بھی امت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ایسے انتشار سے امت کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قانون الہی تمام مسلمانوں پر یکساں طور پر نافذ کیا جائے۔ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ بندے اس کے احکامات کو سمجھیں اور اسے اللہ کا قانون سمجھ کر عمل کریں اور نافذ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا تاکہ مومن بندے اس کے احکامات کو سمجھیں اور ان احکامات کو اللہ کا قانون سمجھ کر اپنے آپ پر نافذ کریں، تاکہ انفرادی اور اجتماعی معاملات عدل و انصاف کے ساتھ چلتے رہیں اور باہمی اختلاف کی صورت میں قرآن مجید ہی ان کے درمیان فیصل ہو۔ یعنی جب قرآن کو انفرادی لیول اور اجتماعی لیول پر امپلیمنٹ کیا جائے تو ہر طرف عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، اور اگر مسلمانوں کے بیچ کچھ اختلافات ہوں تو ان اختلافات کا فیصلہ بھی قرآن کی روشنی میں کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو کسی ملک میں نافذ کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے قوانین میں اتنا زیادہ امن و سکون ہے، اتنی زیادہ برکتیں ہیں کہ 40 دن کی بارش سے بھی اتنی زیادہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ آیت 105 کا پہلا فریز ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے اور رسول پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور اس کو محفوظ کیا، اس کی حفاظت کی ہر سرکش انسان و شیطان سے۔ یہ کتاب عظیم حق کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی بے معنی بے مقصد نازل نہیں ہوئی اور حق پر ہی مشتمل ہے، اور اس کی خبریں واقعیت، سچائی اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہوئیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کا نازل کرنا حق کے ساتھ ہے، اور یہ کتاب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ یہ کتاب انسان کا کلام نہیں ہے، اور پھر اللہ نے کتاب کو نازل ہی نہیں کیا بلکہ اس کی حفاظت پوری طرح کی ہے۔ کوئی بھی سرکش انسان یا شیطان اس کے کلام کو بدل نہیں سکتا، اور یہ کتاب عظیم حق لے کر آئی ہے۔ یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ بے معنی نہیں ہے، اور اس کا ہر لفظ حق پر مشتمل ہے، اور اس کی ہر خبر میں سچائی ہے۔ اعتدال کے اعتبار سے یہ کتاب ایک کامل کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رب کی جو باتیں ہیں یہ سچائی پر مبنی ہیں، یہ انصاف پر مبنی ہیں۔ نیکسٹ فریز ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اس کتاب کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بتاتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کے حساب سے، قرآن کے دیے ہوئے علم اور ہدایت کے مطابق لوگوں کے بیچ فیصلہ کیا جا سکے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں پر واضح کر دیں۔ یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ نے نازل ہی نہیں کیا بلکہ قرآن کو سمجھانا اور اس کو ایلابریٹ کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ تمام ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ فرمایا بما اراک اللہ، اللہ کی ہدایت کے مطابق، یعنی آپ اپنے خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ اس علم و ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی ہوتا تھا۔ کبھی آپ نے اپنا من مانا فیصلہ نہیں صادر کیا، کبھی آپ نے اپنے خیالات کی اتباع نہیں کی، بلکہ ہمیشہ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملات میں اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی فیصلہ کرتے رہے۔ اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ یہ تو وہی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہدایت تھی، معاملہ
صرف قرآن کا نہیں ہے بلکہ قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزمرہ کے معاملات تھے وہ بھی ہدایت پر ہی مبنی تھے۔ یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام احکام میں معصوم اور محفوظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو پہنچائے۔ نیز اس امر کی دلیل ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے علم اور عدل شرط ہے، یعنی قرآن تو لفظ بلفظ جوں کا توں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو جوں کا توں اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور قول ہے، وہ بھی اللہ ہی کی ہدایت پر مبنی ہوا کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بما اراک اللہ، اللہ کی ہدایت کے مطابق، اور یہ نہیں فرمایا بما رأیتا جو آپ نے دکھایا، جو آپ کی اپنی رائے ہے۔ اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کو کتاب اللہ کی معرفت یعنی اس کی سمجھ و فہم پر درست فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان ایسے فیصلے کا حکم دیا ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو اور ظلم و ناانصافی سے منع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو صرف نازل ہی نہیں کیا بلکہ اس کے معنی اور اس کا فہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا درست فرمایا، اور پھر حکم دیا کہ ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، کوئی بھی فیصلہ ظلم اور ناانصافی سے نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو، یعنی جس کی خیانت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ اس کا دعویٰ ناحق ہے یا وہ کسی کے حق کا انکار کر رہا ہے، اس کی حمایت میں جھگڑا نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری امت کو یہ حکم دیتے ہیں کہ کبھی کسی خیانت کرنے والے کو سپورٹ نہ کریں، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر وہ ناحق کوئی دعویٰ کرتا ہے یا کسی کا حق دینے سے انکار کرتا ہے تو اس کی حمایت میں جھگڑا نہ کریں، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں مختلف مقامات پر فیصلہ انصاف سے کرنے کا حکم آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انصاف نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ یہاں پر ہم چند آیتیں پیش کرتے ہیں سلسلے میں۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ انسٹرکشن ہے کہ لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، ناانصافی نہ کرو، فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو بھی ہم فیصلہ کریں وہ قرآن کے احکامات اور سنت کے مطابق ہی ہو، اور ہم مقرر حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجئے، اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے احتیاط رکھیے کہ وہ آپ کو خدا تعالیٰ کے آپ کے پاس بھیجے ہوئے کسی حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپیٹڈلی یہ حکم دیتے ہیں کہ تمام معاملات قرآن کے حکم کے موافق ہی ہونا چاہیے، شریعت اسلامی کے حساب سے ہی ہونا چاہیے، لوگوں کی خواہشات پر ہم کو عمل نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات سے بھی ہم کیئرفل رہیں کہ کہیں لوگ ہم کو حق سے نہ ہٹا دیں۔ اللہ کا حکم نافذ نہ کرنے والے کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں۔ یعنی اللہ کی شریعت کو رد کر کے، اللہ کے احکامات کو رد کر کے کوئی اپنا قانون بنا لیتا ہے اور اس کو نافذ کرتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے، ایسی قوم کافر ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والا ظالم ہوتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے جو اپنے منمانے فیصلے کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہے، وہ قوم اللہ کی نظر میں ظالم ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے فاسق ہیں۔ فاسق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، جو جانتا ہے کہ غلط کام کیا ہے پھر بھی غلط کرتا ہے، وہ فاسق کہلاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ کی نظر میں ایسے لوگ فاسق ہیں، گناہگار ہیں، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ چند احادیث ہیں جو اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے بھی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک بار ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے سے پہلے بعض اوقات یہ بات بیان بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میرے پاس اپنے فیصلے لے کر آتے ہو، میں ایک بشر ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم میں کوئی دوسرے سے دلائل پیش کرنے میں زیادہ مہارت رکھتا ہو، میں تو اسی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوں جو بات سنتا ہوں، میں جس کے لیے اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوتا ہوں۔ اور ایک حدیث دیکھیں، میں تمہارے درمیان اپنی سمجھ سے ان امور میں فیصلہ کرتا ہوں جن میں کوئی وحی مجھ پر نازل شدہ نہیں ہوتی۔ یعنی ان دو احادیث کی بنیاد پر اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے بھی فیصلہ کیا کرتے تھے، لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں ہم، خاص طور پر سورہ نجم کی وہ آیات جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، ان کی روشنی میں دیکھیں تو کبھی ایسا موقع آتا ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کوئی فیصلہ کریں، بلکہ اس فیصلے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو جایا کرتی تھی اور اسی رہنمائی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور عمل ہدایت کی بنیاد پر ہی ہوتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعل راہ ہیں ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے، اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ سورہ نساء آیت 106 کی تفسیر دیکھیں، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اگر آپ سے کوئی کوتاہی صادر ہوئی ہے تو اس کی بخشش طلب کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کوتاہی صادر ہوئی ہے، بلکہ اگر ایسا تصور بھی ہوتا ہے تو بھی بخشش طلب کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوتاہی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی ہم امت کی حیثیت سے یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، نعوذ باللہ۔ دراصل اللہ کا جو حکم ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں، امت کے غلطیوں کے سبب ہے، امت کے گناہوں کے سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے رہنما ہیں، پیغمبر ہیں، اسی لیے امت کی مغفرت کا سوال ایک لیڈر کی حیثیت سے آپ اللہ کے آگے رکھیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس کو عمل صالح کی توفیق سے نوازتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ثواب کے حصول اور اس کی رضا کا راستہ ہے۔ یعنی جب ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو پھر یہیں پر فل اسٹاپ نہیں پڑ جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر ہم کو عمل صالح کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور پھر وہ راستہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو گناہوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے، بندے کی روح کو پاکیزگی اور طہارت بخشتا ہے اور بلند و بالا درجات میں اسے جگہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، جو اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے، حق کے راستے پر آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بندے کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، مطہر ہو جاتی ہے، اور مزید اس پاکیزگی کے راستے پر اس بندے کو لے جاتا ہے تاکہ اس کے درجات کو بلند کرے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن ایک روشن کتاب ہے، ایک ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کے بندوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ کسی شخص کو مجرم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بالخصوص حکم کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ یعنی کسی بھی مومن بندے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی مجرم کا ساتھ دے، کسی ڈیز آنیسٹ آدمی کو سپورٹ کرے، فیور کرے، خاص طور پر جو حکم ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو جج ہے، اس کے لیے تو بالکل ہی یہ بات ناجائز ہے کہ وہ کسی مجرم کو فیور کرے یا سپورٹ کرے۔ اس کا نیوٹرل ہونا، غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے۔ وکیل ہو یا رشتہ دار، اس کا مجرم کی حمایت سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد شہادتوں کا درست ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی جھوٹی گواہی نہ دے اور کوئی جھوٹی شہادت پیش نہ کرے۔ یہ وہ 4 بنیادی تقاضے ہیں جن کے بغیر کسی معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو 4 پوائنٹس ہیں ان کو فالو کرنا یہ ضروری ہے کسی بھی سوسائٹی میں انصاف قائم کرنے کے لیے۔ ہر وقت ہر لحظہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہایت ہی رحیم اور بخشنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔